अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड में मौजूद फखर में कुछ हमने ले जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाली और चार्ज संभालने से मुराद ये है कि उन्होंने आज बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी अदालती कार्रवाइयों का आगाज किया है। कोर्ट रूम नंबर 1 पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी को संभाल लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज फुल कोर्ट का पहला इजलास भी हो चुका है और इसके साथ साथ जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके हवाले से भी कुछ पेशबंदी की जा रही है। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का यही सबसे बड़ा इम्तहान होगा कि वो जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच की तश्कील के हवाले से तमाम मुतहारब फरीकों को किस तरीके से एक ऐसे नुक्ते पर मुत्तफिक कर पाएंगे जिसके बाद ये जो जुडिशल सिस्टम की रुकी हुई गाड़ी है ये हमें आगे चलती हुई नजर आएगी। इस हवाले से याहिया अफरीदी साहब की तरफ से पेशबंदी के तौर पर +2 का फार्मूला हल्फ उठाते साथ ही सामने आया था, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से -3 की आवाज बुलंद हो रही है, जो कि इस बात की तरफ बड़ा ही वाज़े तौर पर इशारा है कि जनाब ये जो काम है ये ना सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि ये तकसीम को कंट्रोल करना और अदलिया को सियासी होने से बचाना ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मरहला होगा, क्योंकि इस मरहले में अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अगर किसी भी निज़ाम के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर एंट्री करने की कोशिश करती है तो वो उसको भरपूर अंदाज में सियासी बना देती है। अगर आप गौर करें तो मुक्तदरा और हुकूमत ने अगरचे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस बनने की दौड़ से आउट करके ये बात का पैगाम देने की कोशिश की थी कि सिस्टम को चलते रहना चाहिए और सिस्टम को हीटअप होने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए जिससे सिस्टम भी चलता रहे और सिस्टम जो है वो हीटअप होके कुछ इस तरह का नुकसान ना कर दे जिससे पूरे का पूरा सिस्टम ही डीरेल हो जाए। लेकिन इन दो जज साहिबान ने मुस्ताफी होने की बजाय ये जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें रहने और मुबैना तौर पर इस जुडिशियल सिस्टम को पोल्यूटेड करने, मेरा मतलब है पॉलिटिकली पोल्यूटेड करने का फैसला किया। और इस हवाले से जनाब मंसूर अली शाह साहब का जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फुल कोर्ट इजलास के मौके पर, फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर जो खत आया वो इसी बात की तरफ अक्कासी करता था कि जनाब ये जो तालाब है इस तालाब के अंदर अभी मजीद गंदगी का उभरना बाकी है। और इसी वजह से जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इन दो जज साहिबान को जरा थोड़ा सा इस बात की फील देने कि जनाब आपको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, इनको जजेस कमेटी के अंदर शामिल किया। अगरचे ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है इसके अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद थी कि अगर याहिया अफरीदी साहब चाहते तो इन दो जज साहिबान की बजाय जस्टिस अमीनुद्दीन और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को इस कमेटी में शामिल करते, लेकिन शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस बात का तासुर देना चाह रहे थे कि वो हुकूमती पॉलिसी या एस्टैब्लिशमेंट के टूल के तौर पर काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो अपने तमाम फेलो जजेस जिनको डिप्राइव किया गया है उनको अपने साथ अटैच करके ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मुश्किल मरहला बाकी है और उस मुश्किल मरहले के हवाले से ये बात जो है ना वो मेरा ख्याल हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि गवर्नमेंट का इस वक्त सबसे बड़ा फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा है कि ये जो अहम तरीन मुकदमात हैं खासतौर पर आईनी और सियासी नौयत के, इन्होंने जुडिशियल कमीशन के बाद यानी उनकी मंजूरी के बाद आईनी बेंच की तश्कील के बाद इन तमाम सियासी मुकदमात ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी तरफ जाना है। अब इस मौके पर यह सवाल सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड कौन होगा, और यह सवाल भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जुडिशियल कमीशन इस हवाले से क्या फैसला करेगी। गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ऑफिशियली मुतालबा किया गया है कि टॉप 3 जजेस यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन तीनों को इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यानी जो हुकूमत है उसकी तरफ से मुबारकें दी जा रही हैं जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को कि आप ही इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेंगे, और हुकूमत की तरफ से इन मुबारकों का मतलब यह है कि अमीनुद्दीन खान साहब भी चार्ज लेने से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के यूट्यूबर्स और डॉलर ट्यूबर्स के साथ साथ सोशल मीडिया की तनकीद का निशाना बनेंगे और वो तनकीद का निशाना बन रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का इजहार कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान
خان صاحب کو فیور کریں گے یا امین الدین خان صاحب کو جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پر تسلیم کریں گے، یہ ایک نئے تضاد اور ایک نئے نفاق اور ایک نئی مہم کی بنیاد ہے۔ اور اگر جناب رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کا اظہار کریں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے اوپر تو کاٹا ہے، البتہ یحییٰ افریدی صاحب کو بھی اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، اور اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آئیں گے تو وہ اپنے آپ کو متنازع کریں گے اور ان کو غیر متنازع ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب گورنمنٹ امین الدین خان صاحب کو لے کے آگے آنا چاہتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو ایک لمحے کے لیے ذرا یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوں گے اور اس کی فارمیشن کے اندر کیا گورنمنٹ اس بات کو یقینی بنا پائے گی کہ وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ پائے، تو جوڈیشل کمیشن کی اس وقت فارمیشن کے مطابق جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کریں گے جناب چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، اور سپریم کورٹ کے 5 ججز بشمول جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ٹاپ کے 5 ججز اس جو ہے نا جوڈیشل کمیشن کے اندر شامل ہوں گے، اور ان 5 ججز میں ایک ممبر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بھی ہوگا۔ چونکہ ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا، لہذا اس بات کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ یہ جو ٹاپ سینئر موسٹ 5 ججز ہیں ان میں سے ہی ممکنہ طور پر کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو لیڈ کرے گا۔ اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے نمبر 1 پہ ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب۔ یہ جو 5 لوگ ہیں یہ جوڈیشری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو چھٹا ممبر ہے وہ پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد جناب 7واں ممبر ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان، 8واں ممبر جو ہے وہ ہے جناب وزیر قانون، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جو گورنمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے حکومتی بینچز کے، اور 2 سیاسی لوگ اراکین پارلیمنٹ ہوں گے اپوزیشن کی طرف سے، جبکہ ایک ریٹائرڈ جج بھی اسی جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہوگا۔ ٹوٹل 13 لوگ ہیں جو اس جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہوں گے، اور 13 میں سے جو 7 اور 6 کی اکثریت سے اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن نے کس جو ہے نا بندے کو یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کا سربراہ بنایا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر ججز کون کون سے ججز اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر شامل ہوں گے۔ اب ایک جانب گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کو انشور کیا جا رہا ہے کہ جو تمام لوگ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے سنگل آؤٹ کیے جائیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر ہی کام کر سکیں، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید 5 ججز کی تقرری کے حوالے سے، ان کی مزید گنجائش پیدا کرنے کے حوالے سے ایک بل بھی کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ آج بھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، لیکن کل بروز منگل پرائیویٹ ممبرز ڈے ہے، اور پرائیویٹ ممبرز ڈے کے موقع پر یہ بل پاس کر کے اگر کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جناب یہ کام اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے اس کی طرف سے یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے اس کا تعین کیا جائے گا۔ اب جو میں نے آپ کو فارمیشن بتائی ہے، اس فارمیشن کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو ٹاپ موسٹ 5 ججز ہیں ان میں سے 2 ججز ممکنہ طور پر جناب ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے اور 3 ججز ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ اس کے اندر یہ جو 2 لوگ ہیں جو یعنی اٹارنی جنرل اور جناب وزیر قانون یہ بھی ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے، اور 2 لوگ جو حکومتی ممبرز ہیں بینچز کے اندر یہ بھی ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 6 لوگوں کی تعداد بنتی ہے اس وقت اکثریت میں جو آ سکتی ہے۔ اب پاکستان بار کاؤنسل کا جو نمائندہ ہے وہ عمومی طور پر حکومت کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور ریٹائرڈ جج صاحبان بھی ممکنہ طور پر ماضی کے اندر جو بھی لاسٹ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا وہاں پہ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب تھے جو تھے اس میں ریٹائرڈ جج کے طور پر شامل۔ ابھی میرا خیال ہے کہ نئے جج صاحب کی تقرری نہیں ہوئی تو جسٹس منظور ملک صاحب ہی اس میں شامل ہوں گے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کمفرٹیبلی اپنی پسند کے جج کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا سکتی ہے، لہذا امین الدین خان صاحب کے حوالے سے یہ بات بطور مبارکباد ان کو بتائی جا سکتی ہے کہ جناب آپ ممکنہ طور پر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ ہوں گے اگر یحییٰ افریدی صاحب نے یہ جو
ایک اندر اپنی یکجہتی کی فضا بنا لی اور پانچوں کے پانچوں جج صاحبان ایک ہی طرف آ گئے تو پھر یہ صورتحال گورنمنٹ کے لیے ذرا تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ البتہ اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ جناب یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر شاید اس میں شامل ہو جائیں، یا جسٹس امین الدین خان صاحب کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ وہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ہیڈ کریں گے۔ اب اس چکر کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے لگا دیا ہوا کاٹا، مقتدرہ کا بھی بڑا گہرا لال رنگ کا کاٹا ہے، وہ اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے کسی بھی اس حوالے سے کوئی ایسی پوزیشن پر آ پائیں گے، اور ان کی طرف سے یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر موجود رہنا یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود رہنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھیل انفیکٹ کوئی اور کھیلا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امین الدین خان صاحب کے معاملے کو لے کر بہت ہی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو ایک نیگیٹو کیمپیننگ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس نیگیٹو کیمپیننگ کا آغاز جسٹس امین الدین خان صاحب کو بھگتنا پڑے گا۔ اب جسٹس امین الدین خان صاحب کے حوالے سے جتنی میرے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ ذرا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ دھیمے مزاج کے، البتہ آئین کے اوپر 100% عمل کرنے والے بندے ہیں، اور اس موقع پر جب مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا، جسٹس امین الدین خان صاحب بھی ان جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اکثریتی بینچ کے فیصلے کو مسترد کیا تھا، اور امین الدین خان صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا تھا۔ اب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اصل فیصلہ ساز ہیں ان میں سے دو جج صاحبان یعنی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، انہوں نے مخصوص نشستیں دینے کی رائے دی تھی۔ دو جج صاحبان جمال خان مندوخیل صاحب اور امین الدین خان صاحب، انہوں نے مخصوص نشستیں دینے کے حوالے سے اکثریتی بینچ کے فیصلے کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا، جبکہ یحییٰ افریدی صاحب نے معاملے کو اس حد تک جو ہے وہ شفاف اس کا فیصلہ دیا تھا کہ جناب سنی اتحاد کونسل کو تو مکمل سیٹیں نہیں مل سکتی، پاکستان تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ سیٹیں اس کو ملے تو یہ معاملے کو ہم دوبارہ بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے کہ مخصوص نشستیں کس کو ملنی ہے، اور اگر مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی اس درخواست کو رد کر دیا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی آئے سپریم کورٹ تو پھر اس کی بات سنی جائے گی، اور یہ والی بات میں ان کا وزن تھا۔ اب حکومت کو اور عدالتوں میں موجود عمرانداروں کو اس بات کا تو بڑا واضح اندازہ ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، لہٰذا ان کی یہ کوشش ہے کہ اس پورے کے پورے عمل کو اس حد تک متنازع بنا دیا جائے کہ کل کو جب یہ فیصلہ آئے تو اس فیصلے پر انگلیاں اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف موجود ہوں بلکہ اس پورے کے پورے جوڈیشل سسٹم کو مکمل طور پر ہی ناکارہ کر دیا جائے، اور میرے نزدیک یہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ قاضی صاحب سے آپ 100 طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے اپنے صرف 14 مہینے کے اندر پاکستان کا جو رول آف لا انڈیکس تھا جہاں پر پاکستان کا 130واں نمبر تھا اس کے اندر معمولی بہتری کی، اور 130 میں سے 129ویں نمبر پر پاکستان آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب پر اعتراض یا قاضی صاحب سے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن قاضی صاحب کے اقدامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور قاضی صاحب نے جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلایا ہے اس کے اندر آپ کو رول آف لا بھی نظر آئے گا اور رول آف کانسٹیٹیوشن بھی نظر آئے گا۔ جبکہ یحییٰ افریدی صاحب نے جو اپنا پہلے ویک کا روسٹر جاری کیا ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جناب بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کام کرنے کے والے سے ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ایک ہفتے کے لیے جناب 959 کیسز کو فکس کیا ہے سپریم کورٹ کے 8 بینچز کے اندر، اور ہر ایک بینچ کے اندر ایک ہفتے میں 140 کیسز لگائے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہی رفتار جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے جاری رکھی تو یہ تو مجھے لگتا ہے یہ 60,000 مقدمات 1.5 سال کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ نظام آگے چلے گا۔ اور شاید یہی وہ فوکس ہے جو آئین سازوں کا قانون سازوں کے ذہن میں تھی کہ عدالت کو سیاسی مقدمات میں الجھانے کی بجائے ان کو عوامی جو ایشوز ہیں ان کی طرف لایا جائے اور عوام کو انصاف دینے کے عمل کو تیز تر کیا جائے، اور یحییٰ افریدی صاحب اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب نے چارج سنبھال لیا، پہلا فل کوٹ کر لیا،
آپ جناب ججز کمیٹی کی تشکیل کر دی اور اب اہم ترین مرحلہ ان کے پاس باقی ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اراکین کا تقرر، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو اس بات کا جو ہے وہ ثبوت دے گا کہ مستقبل میں پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کا یہ جو عدالتی اور سیاسی ڈھانچہ ہے یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا۔ کیا ماضی کی طرح ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے گا، اور پاکستان کی مقتدران نے اس جوڈیشل سسٹم کو اوور ہیٹ سے بچانے کے لیے جس طرح سے یہ جو پلیوٹڈ قسم کا جو ایک ماحول تھا اس کو ذرا تھوڑا سا کم کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا واقعتاً یہ جو عدالتی انجن ہے جس کے اندر اس وقت سیاسی جذبات بہت زیادہ بھڑک رہے ہیں، کیا یہ دوبارہ اوور ہیٹ ہوگا، اور یہی میرا خیال ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔